यूनानिमसली तमाम पार्लियामेंटेरियन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी 92 MPs हैं, उन्होंने एक साथ मिलकर यह फैसला किया है कि आज हम बजट पेश करेंगे इंशाल्लाह। तमाम खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के लिए कि आज का बजट डेफिसिट बजट होगा और आज का बजट 48 अरब रुपए के साथ खसारे का बजट पेश होगा। ये 48 अरब रुपए खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत किसी से कर्जा नहीं लेगी। जिन वसाइल से, जिस तरह बेहतरीन हिकमत अमली से मुजम्मिल असलम साहब ने फाइनेंस डिपार्टमेंट को चलाया है, मैं उसको भी खिराज तहसीन पेश करता हूं। तो ये 48 अरब रुपए हम किसी से कर्ज नहीं मांगेंगे, इंशाल्लाह अपने वसाइल से खैबर पख्तूनख्वा की आवाम को देंगे। इसके साथ साथ हमारा आज का बजट जो वफाकी हुकूमत के ओरिजिनल रिसीट्स हैं, जो 15,260 अरब रुपए बनते हैं, उनके मुताबिक पेश होगा। इस बजट में वफाकी हुकूमत के लिए कोई ग्रांट पेश नहीं किया जाएगा। नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल की मीटिंग में जो तमाम सूबों से इजाफी रकम की डिमांड हो रही थी, उसमें हमने साफ बोला था कि यह बड़ा फैसला है और ये इमरान खान साहब की इजाजत के बगैर हम नहीं कर सकते। तो इसकी आखिरी अथॉरिटी भी इमरान खान साहब ही हैं। उसके साथ साथ हमने ये भी कहा था कि नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल से पहले तमाम सियासी जमातें, चाहे हुकूमत में है या चाहे अपोजिशन में है, अपने अपने पार्टी के मशरानों के साथ उनकी मुलाकात हुई है। लेकिन बदकिस्मती से खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को उनके लीडर जनाब इमरान अहमद खान नियाजी साहब से मुलाकात करने की इजाजत नहीं दी जा रही। पहले तो मुलाकात हमारी भी हो, उसके साथ साथ हमने ये भी रखा कि इमरान खान साहब को आइसोलेशन में रखा गया है, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा गया है। वो मुसलसल के लिए बजट ही है। हौसला रखो, हौसला रखो। इमरान खान साहब को सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा गया है, आइसोलेशन में रखा गया है। यह इंतहाई जरूरी था यहां पर भी लाना और हर फारम पर यह आवाज उठाना। इमरान खान साहब के साथ साथ उनकी अहलिया बुशरा बीबी के साथ भी ज्यादती हो रही है, उनको भी कैद तन्हाई में रखा गया है। इमरान खान साहब से उनकी फैमिली की मुलाकात नहीं हो रही, बुशरा बीबी साहिबा से उनकी फैमिली की मुलाकात नहीं हो रही। तो हमने ये डिमांड भी उनके सामने रखी थी कि उनके मुलाकात बहाल कर दी जाए। इमरान खान साहब की जो लीगल एंड फंडामेंटल राइट्स हैं, जो बुनियादी इंसानी हकूक हैं, उनको बहाल किया जाए। लड़कियां किधर है हमारी?
سڑی تے نار دل کو صدرہ پانی تھوڑا پانی پلاؤ ان کو پانی پلائیں ان کو عمران خان صاحب اور بشرا بی بی صاحبہ کے ساتھ ان کی فیملی کی ملاقاتیں بحال کر دی جائیں، یہ ہمارے ڈیمانڈز میں شامل تھا۔ عمران خان صاحب کا علاج ان کی فیملی کی موجودگی میں، ان کے ذاتی ڈاکٹرز کی نگرانی میں بہترین ہسپتال میں ہو، یہ ہمارے ڈیمانڈ میں شامل تھا۔ عمران خان صاحب کی ان کی بیٹوں کے ساتھ ہر ہفتے میں بات ہونی چاہیے، یہ ہمارے ڈیمانڈ میں شامل تھا۔ عمران خان صاحب کو کتابوں تک رسائی، اخبار تک رسائی، ٹی وی تک رسائی، یہ ہمارے ڈیمانڈ میں شامل تھا۔ جب تک ہمیں عمران خان صاحب سے ملنے نہیں دیا جاتا تب تک ہم کوئی ڈرافٹ سائن نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ جناب اسپیکر، ابھی آتا ہوں بجٹ کی طرف۔ جناب اسپیکر اور معزز اراکین صوبائی اسمبلی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ درود و سلام ہو حضور اکرم خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کی حیات طیبہ پوری انسانی قوان کے لیے ایک یادگار لمحہ ہے کہ 2013 سے خیبر پختونخوا کے باشعور عوام نے مسلسل عمران خان صاحب کی پارٹی پاکستان تحریک انصاف کی قیادت پر اپنے اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ یہ اعتماد ہماری شفاف طرز حکمرانی، عوامی خدمت اور سماجی انصاف پر مبنی حکمت عملیوں کا ثبوت ہے۔ جناب اسپیکر، موجودہ مالی سال کے دوران محدود وسائل کے باوجود ہماری حکومت نے عوامی خدمت، شفافیت، کفایت شاری، گڈ گورننس اور ترقیاتی منصوبوں کی بروقت تکمیل کو یقینی بنایا۔ اسی ویژن کے تسلسل میں آج کا بجٹ پیش کیا جا رہا ہے۔ جناب اسپیکر، عالمی معاشی اور سیاسی چیلنجز کے باوجود یہ بجٹ حکومت خیبر پختونخوا کے عوام دوست ویژن کی عکاسی کرتا ہے، جس کا مرکز عوامی فلاح، سماجی تحفظ اور پائیدار ترقی ہے۔ اس بجٹ میں کمزور متوسط طبقے کی معاونت، معیاری خدمات کی فراہمی، پسماندہ اضلاع کی ترقی، آبی وسائل کے تحفظ، گرین اکانومی اور ڈیجیٹل خیبر پختونخوا کے فروغ کو ترجیح دی گئی ہے تاکہ ترقی کے ثمرات ہر شہری تک پہنچ سکے۔ انشاءاللہ یہ بجٹ صوبے کو معاشی استحکام، خود انحصاری اور بہتر طرز حکمرانی کی جانب مزید مضبوطی سے لے کر جائے گا۔ جناب اسپیکر، سال 2013 سے پاکستان تحریک انصاف کی قیادت میں اور عمران خان صاحب کی ویژن کے مطابق خیبر پختونخوا نے معاشی استحکام اور پائیدار ترقی کی جانب ایک تاریخی سفر طے کیا ہے۔ 8 فروری 2024 کو صوبے کے غیور عوام نے ایک بار پھر عمران خان صاحب کی ویژن پر اپنے اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے ہمیں تاریخی مینڈیٹ دیا۔ تحریک انصاف کی قیادت میں صوبے نے صرف معاشی چیلنجز کا مقابلہ کیا، نہ صرف معاشی چیلنجز کا مقابلہ کیا بلکہ مالیاتی نظم و ضبط، شفافیت اور گڈ گورننس کے نئے معیار بھی قائم کیے۔ ہماری حکومت نے ڈیجیٹلائزیشن، ای گورننس، بروقت عوامی شکایات کے ازالے اور ادارہ جاتی احتساب کو مزید مؤثر بنایا۔ وسائل کی منصفانہ تقسیم، میرٹ کی بالادستی اور اختیارات کی نچلی سطح تک منتقلی کے ذریعے حکومت نے عوامی خدمت کو ترجیح دی ہے۔ ہماری ترجیح صرف معاشی بہتری نہیں بلکہ ایسا نظام ہے جو ہر شہری کے لیے ترقی اور خوشحالی کو یقینی بنائے۔ جناب اسپیکر، اب میں اس ایوان کی توجہ اس سال کی کارکردگی کی طرف دلاؤں گا۔
محصولات کے شعبے میں خیبر پختونخوا نے نمایاں کامیابی حاصل کی ہے۔ حکومت خیبر پختونخوا نے مالی سال 2025 اور 26 کے پہلے 10 ماہ میں 102 ارب روپے کے صوبائی محصولات جمع کیے ہیں، جس میں ٹیکس محصولات 69.7 ارب اور نان ٹیکس محصولات 32.3 ارب جمع ہو چکے ہیں، جس میں سب سے نمایاں خیبر پختونخوا ریونیو اتھارٹی کے 43.698 ارب روپے کے محصولات ہیں۔ اگر اسی شرح سے باقی 2 ماہ کے بھی محصولات کا اندازہ لگا لیا جائے تو قوی امکان ہے کہ صوبہ مقرر شدہ 129 ارب کا ہدف بآسانی حاصل کر سکے گا، جو کہ صوبے کی تاریخ میں ایک اہم سنگ میل ہے۔ اسی طرح نان ٹیکس ریونیو بھی بڑھ کر 32.293 ارب روپے تک پہنچ گیا ہے۔ یہ کامیابی صوبے کے مؤثر مالیاتی نظام اور ضبط کا واضح ثبوت ہے۔ خیبر پختونخوا کی حکومت نے اسلامی مالیاتی نظام کے فروغ اور شرعی اصولوں کے مطابق مالی خدمات تک رسائی بڑھانے کے لیے 2 تکافل کمپنیوں جنرل تکافل اور فیملی تکافل کے قیام کا آغاز کیا ہے۔ یہ اقدام صوبے میں رسک پروٹیکشن اور بجٹ کی اسلامی سہولیات کا ایک منظم ادارہ جاتی فریم ورک فراہم کرے گا۔ موجودہ مالی سال میں ان کمپنیوں کے قیام کے لیے ضروری فیزیبلٹی اور رجسٹریشن کے مراحل مکمل کیے گئے ہیں۔ اس طرح محکمہ خزانہ نے موجودہ مالی سال میں سرکاری محکموں کے لیے ڈیجیٹل ورک سپیس متعارف کرایا ہے، جس کے نتیجے میں سرکاری امور مکمل طور پر پیپر لیس ہو گئے ہیں۔ اس اقدام سے دفتری کارروائیوں میں تیزی، شفافیت اور افادیت میں نمایاں بہتری آئی ہے۔ یہ اصلاحات جدید ٹیکنالوجی پر مبنی گورننس کی طرف اہم پیش رفت ہیں اور ادارہ جاتی کارکردگی کو مضبوط کرتی ہیں۔ خیبر پختونخوا کی حکومت نے مالی سال 2025-26 کے لیے کلائمیٹ اور جینڈر بجٹ ٹیکنگ کا ایک جامع اور ادارہ جاتی نظام متعارف کرایا ہے، جو شفافیت اور شواہد پر مبنی پالیسی سازی کی سمت ایک اہم پیش رفت ہے۔ عمران خان صاحب کی ویژن کے مطابق مالی سال 2025 اور 26 کے بجٹ میں مجموعی اخراجات جاریہ کا 7% کلائمیٹ سے متعلق اقدامات کے لیے جبکہ 9% جینڈر بیسڈ اخراجات کے لیے مختص کیا گیا۔ یہ رقم ماحولیاتی تبدیلیوں کے اثرات کا مقابلہ کرنے، قدرتی آفات سے نمٹنے، لڑکیوں کی تعلیم کے فروغ، صحت کی بہتر سہولیات اور خواتین کو بااختیار بنانے پر مرکوز ہے۔ اسی طرح محکمہ خزانہ نے موجودہ مالی سال میں 7,952 نئی اسامیوں کی تخلیق کی ہے، جس کی مالیاتی لاگت 10.561 ارب روپے ہیں۔ اس سے صوبے میں سروس ڈیلیوری میں نمایاں بہتری آئے گی۔ مزید برآں حکومت سماجی تحفظ کے دائرہ کار کو وسعت دینے، کیش مینجمنٹ اصلاحات، مالی وسائل کے بہتر انتظام اور کیش لیس خیبر پختونخوا اقدام کے ذریعے ڈیجیٹل ادائیگیوں کے فروغ پر کام کر رہی ہیں۔ ان اقدامات کا مقصد شفافیت کو بہتر بنانا اور جدید، مؤثر اور ڈیجیٹل معیشت کی طرف پیش رفت کو تیز کرنا ہے۔ جناب اسپیکر، حکومت خیبر پختونخوا انسانی ترقی بالخصوص صحت کے شعبے کو اپنی اولین ترجیح سمجھتی ہے۔ عمران خان صاحب کے ویژن کے مطابق ہر شہری کو معیاری، قابل رسائی اور مؤثر طبی سہولیات فراہم کرنا ہے۔ صحت کارڈ پروگرام جسے عبوری حکومت نے معطل کر دیا تھا، ہماری حکومت نے نہ صرف اسے بحال کیا بلکہ جاری مالی سال میں اس کے لیے 41 ارب روپے مختص کیے، جس سے اب تک 12,04,000 خاندان مفت علاج کی سہولت سے مستفید ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ مزید بہترین نجی اسپتالوں کو بھی صحت کارڈ پروگرام میں شامل کیا گیا ہے تاکہ عوام کو معیاری طبی خدمات کی فراہمی کو یقینی بنایا جا سکے۔ جناب اسپیکر، عمران خان صاحب کی حکومت تعلیم کو قومی ترقی اور روشن مستقبل کی بنیاد سمجھتی ہے۔ ہماری حکومت ہر بچے کو مساوی، معیاری اور جدید تعلیمی موقع فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ جاری مالی سال میں تعلیم کے شعبے میں اہم اقدامات کیے گئے ہیں۔ نئے پرائمری سکول، پری فیبریکیٹڈ اور ماڈل سکولوں کے قیام سے تعلیمی رسائی میں اضافہ کیا گیا، جبکہ اضافی کلاس رومز، باؤنڈری وال، سائنس لیبارٹریز، واش رومز اور امتحانی ہالز کی تعمیر پر بھی کام کیا گیا۔ اسی طرح رواں مالی سال میں سکولز میں فرنیچر فراہمی کے لیے 7 ارب روپے جاری کیے گئے، جس سے
23,076 स्कूलों में फर्नीचर की दस्तयाबी को यकीनी बनाया जा रहा है। जमशुदा अजला में मॉडल स्कूलों के कयाम, कैडेट कॉलेजेस और ख्वानदगी प्रोग्रामों पर काम किया गया। 1,100 स्कूलों को शमसी तवानाई पर मुंतकिल किया गया, जबकि 100 नए प्राइमरी स्कूल तामीर किए गए। इसके अलावा 63 प्राइमरी, 58 मिडल और 73 मुतासरा स्कूलों की बहाली पर भी काम किया गया है। जमशुदा अजला के 10,000 तलबा और तालबात में 9,000 रुपए फी तालिब इल्म के हिसाब से वजीफा तकसीम किया गया। असातिज़ा की कमी दूर करने के लिए 10,000 से जायद प्राइमरी असातिज़ा की भर्ती की मंजूरी दी गई, जबकि 2,500 एजुकेशन इंटर्न्स की शमूलियत की मंजूरी भी दी गई। ई ट्रांसफर सिस्टम और स्कूल सेल्फ रिपोर्टिंग पोर्टल जैसी जदीद डिजिटल इस्लाहात मुतारिफ करवाई गई, जिससे तालीमी निज़ाम में शफाफियत, कारकर्दगी और मौसर निगरानी को फ़रोग़ मिला। जनाब स्पीकर, मुझे इस ऐवान को बताते हुए खुशी महसूस हो रही है कि इमरान खान साहब की हुकूमत ने बेहतर तर्ज हुक्मरानी और किफ़ायत शारी की हिकमत अमली को अपनाते हुए खिदमात की फराहमी में दीगर शोबे के साथ साथ इमदाद, बहाली और आबादकारी के शोबे में भी तारीखी इक़दाम उठाएं, जो मौजूदा सूबाई हुकूमत की बालिग़ नज़री और दूरअंदेशी का मुंह बोलता सबूत है। जनाब स्पीकर, साल 2025 में बारिशों और सैलाब से पूरा सूबा बिलखसूस शुमाली इलाकाजात बुरी तरह मुतासिर हुए। कीमती इंसानी जानों के नुकसान के साथ साथ माल मवेशी, निजी और सरकारी अमलाक और कारोबारी मराकज़ को भी शदीद नुकसान पहुंचा। इस हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए सूबाई हुकूमत ने बरवक्त इक़दाम करके न सिर्फ मजीद नुकसान के खदशे को कम किया, बल्कि हर शोबे ज़िंदगी में होने वाले नुकसान के अजाले के लिए भी तारीखी अमली इक़दाम किए। जनाब स्पीकर, यहाँ मैं ये बात वाज़ा करता चलूँ कि ये तमाम इक़दाम सूबाई हुकूमत ने अपने महदूद वसाइल से किए। इनमें वफाकी हुकूमत या इमदादी इदारों की जानिब से किसी भी किस्म का ताउन शामिल नहीं था, जो एक गरीब सूबे की खुददारी, एहसासी जिम्मेदारी और बेहतरीन तर्ज हुकूमत की एक अमली मिसाल है। जनाब स्पीकर, रवां माली साल के दौरान बारिशों और सैलाब में फौतशुदा अफराद के लवाकीन और जख्मियों की माली आनत के लिए 4.29 अरब रुपए जारी किए गए हैं। मवेशियों और इमलाक बशमूल घरों, दुकानों और फसलों के नुकसानात के अजाले के लिए 5.1 अरब रुपए जारी किए गए हैं। जनाब स्पीकर, जैसा कि आपके इल्म में है कि हमारा सूबा गुज़श्ता 2 दहाइयों से दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अहम किरदार अदा कर रहा है। यहाँ होने वाले फौजी ऑपरेशंस की वजह से हमारे सूबे बिलखसूस जमशुदा और दीगर अजला के अवाम वक्तन फवक्तन अपना घर बार छोड़ने पर मजबूर हुए। रवा साल भी मौसम सरमा में होने वाले ऑपरेशन के दौरान सूबाई हुकूमत को बेघर अफराद की मुनासिब देखभाल और इंतजामात में सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ताहम अपने लिए एक चैलेंज समझते हुए यहाँ भी सूबाई हुकूमत ने वफाकी हुकूमत के ताउन के बगैर अपनी मदद आपके तहत तारीखी और मिसाली इक़दाम किए हैं और आर्जी तौर पर बेघर अफराद की रहाइश के लिए कैंपों के इंतजाम, अशियाए खुर्दोनोश और सफरी और दीगर सहूलियात की फराहमी के लिए 18.11 अरब रुपए के फंड्स फराहम किए। जनाब स्पीकर, समाजी बहबूद के शोबे की बात करें तो गुज़श्ता माली साल के दौरान सूबाई हुकूमत ने रमज़ान पैकेज के तहत 10 अरब रुपए के फंड्स फराहम किए, जिससे 10,000 रुपए फी खानदान के हिसाब से 10,16,394 खानदान मुस्तफीद हुए। इसी तरह रवां माली साल के दौरान भी सूबाई हुकूमत ने माह रमज़ानुल मुबारक में सूबे के गरीब और नादार लोगों की माली आनत के जज्बे के तहत 13.57 अरब रुपए फराहम किए, जिससे फी खानदान 12,500 रुपए के हिसाब से 10,34,373 खानदान मुस्तफीद हुए। जनाब स्पीकर, हर साल की तरह इस साल भी अमन व अमान का क़याम हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा की अहम तरजीह रहा। इसी मकसद के तहत रवां माली साल में अमन व अमान के लिए 164.522 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। इसके मौसर इस्तेमाल से कामयाबियां हासिल हुई। पुलिस की ऑपरेशनल सलाहियत बढ़ाने के लिए जदीद असलहा
स्नाइपर राइफल्स, थर्मल वेपन साइट्स, बुलेट प्रूफ गाड़ियां, APCs और मोटरसाइकिलें फराहम की गई। बंदोबस्ती और जम शुदा अजला में थर्मल बाइनोकुलर्स, सर्विलेंस ड्रोन्स, एंटी ड्रोन गन्स और जैमर्स की फराहमी से सिक्योरिटी निज़ाम मजीद मजबूत बनाया गया। पेशावर सेफ सिटी मंसूबा मुकम्मल फ़ाल कर दिया गया, जबकि DI खान, बनू और लकी मरवत में इस पर काम जारी है। पुलिस के शहदा की कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश करने के लिए सूबाई हुकूमत ने शहदा पैकेज में रवा माली साल में 10% का इजाफा किया। इस साल अब तक 151 शहदा और 155 जख्मियों के लिए मजबूरी तौर पर 1.63 अरब रुपए जारी किए जा चुके हैं। जनाब स्पीकर, हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर को माशी तरक्की, रोजगार और खुशहाली की बुनियाद समझती है। माली साल 2025-26 में 53.186 अरब के तरक्याती बजट से सूबे भर में सड़कों और राब्ता निज़ाम की बेहतरी के लिए नुमाया पेशरफ्त की गई। सूबाई रोड नेटवर्क की बेहतरी के लिए 595 मंसूबों पर काम जारी रहा। अप्रैल 2026 तक 94 मंसूबे मुकम्मल किए गए। सूबे भर में रिकॉर्ड 1218 किलोमीटर सड़कों की तामीर और बहाली मुकम्मल की गई। जनाब स्पीकर, हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के फ़रोग़ को माशरे का अहम सतून समझती है। आईन पाकिस्तान की रोशनी में अक़लियतों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ हमारी हुकूमत की अहम तरजीहात में शामिल है। इसी विजन के तहत हुकूमत ने सूबे भर में अक़लियतों की इबादत गाहों की तज़ीन और आराइश और बहाली पर 99.4 मिलियन रुपए खर्च किए। अक़लियती बरादरियों के लिए वेलफेयर पैकेजेस की मद में मुख्तस फंड्स 16.88 मिलियन रुपए बराह रास्त इबादत गाहों की ज़रूरी सामान की खरीदारी पर इस्तेमाल किए गए। बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी और कम्युनिटी एक्सचेंज प्रोग्रामों पर 15.55 मिलियन रुपए खर्च किए गए। जमशुदा अजला समेत सूबे भर के अक़लियती तुलबा के लिए स्कॉलरशिप प्रोग्राम की मद में 40 मिलियन रुपए फराहम किए गए। जनाब स्पीकर, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू सूबे में अराजी रिकॉर्ड की कंप्यूटराइजेशन, महसूलात की निज़ाम में शफाफियत, जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल और आवाम को तेज़ तर खिदमात की फराहमी के लिए मुसलसल इक़दामात कर रहा है। माली साल 2025-26 के दौरान इस्लाहात के अमल को मज़ीद वसअत दी गई है। आयात में रिकॉर्ड की कंप्यूटराइजेशन मुकम्मल की गई, जबकि ऐप के जरिए शहरियों को घरों की दहलीज पर रेवेन्यू खिदमात की फराहमी का आगाज किया गया। जनाब स्पीकर, अब मैं माली साल 2026 और 27 के बजट की तरफ आता हूं। माली निज़ाम और ज़ब्ती तवज्जो महज तामीर से आगे बढ़कर आवामी खुशहाली पर मरकूज है। इमरान खान साहब के विजन के मुताबिक इस साल का बजट ये है कि तरक्की के सम्राट हर घर, हर नौजवान, हर किसान, हर मजदूर और हर कारोबार तक पहुंचे। जनाब स्पीकर, अब मैं इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान को माली साल 2026-27 के बजट की तफसील से आगाह करूंगा, जिसमें महसूलात और अखराजात की तखमीना शामिल है। सबसे पहले आते हैं महसूलात की जानिब, जिसकी तफसील दर्ज झेल है। वफाकी टैक्स महसूलात 1240.674 अरब रुपए, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के लिए काबिल तकसीम 1% हिस्सा 149.076 अरब रुपए,
تیل و گیس پر سرچارج کی مد میں براہ راست منتقلی 53.597 ارب روپے، ونڈ فال لیوی آن آئل کے لیے 24.863 ارب روپے، پن بجلی کے خالص منافع کی مد میں محصولات 38.28 ارب روپے، پن بجلی کے خالص منافع کی مد میں محصولات 78.45 ارب روپے، کل میزان 1584.939 ارب روپے۔ جناب اسپیکر، اب میں معزز ایوان کو مالی سال 2026-27 صوبائی محاصل کا خلاصہ پیش کروں گا، جو 129 ارب سے بڑھ کر انشاءاللہ اس سال 182.41 ارب روپے ہو گئے ہیں۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ ہم نئے ٹیکسوں کی بجائے ٹیکس بیس میں اضافے پر توجہ دے رہے ہیں۔ ٹیکس محصولات کی تفصیل 115.93 ارب روپے، نان ٹیکس محصولات کی تفصیل 66.48 ارب روپے، کل میزان 182.41 ارب روپے۔ جناب اسپیکر، اب میں اس معزز ایوان کو وفاقی حکومت سے ضم اضلاع کے لیے ملنے والی رقم کی تفصیل سے آگاہ کروں گا۔ اخراجات جاریہ گرانٹ 95 ارب روپے، سالانہ ترقیاتی پروگرام 29 ارب روپے، AIP پروگرام 52.284 ارب روپے، عارضی طور پر بے گھر افراد کے لیے 17 ارب روپے، ڈسٹرکٹ ADP کے لیے 5.8 ارب روپے، کل میزان 199.084 ارب روپے۔ جناب اسپیکر، بیرونی امداد سے چلنے والے منصوبوں کے محصولات بھی ہمارے بجٹ کا اہم حصہ ہے۔ محصولات کی تفصیل: بیرونی امداد سے چلنے والے منصوبے 150.202 ارب روپے، کل میزان 150.02 ارب روپے۔ جناب اسپیکر، وفاقی حکومت کی جانب سے ترقیاتی اور غیر ترقیاتی گرانٹس کی تفصیل درج ذیل ہیں۔ وفاقی حکومت کی امداد سے چلنے والے ترقیاتی اور غیر ترقیاتی منصوبے 5.188 ارب روپے، کل میزان 5.188 ارب روپے۔ جناب اسپیکر، اب میں اس معزز ایوان کے سامنے تمام محصولات کا خلاصہ پیش کرتا ہوں۔ وفاقی محصولات 1584.939 ارب روپے، صوبائی محصولات 182.41 ارب روپے، روپے، کل میزان 2120 اس معزز ایوان کو مالی سال 2026-27 کے اخراجات کا تخمینہ پیش کروں گا، جس میں اخراجات جاریہ اور ترقیاتی اخراجات شامل ہیں۔ جناب اسپیکر، مالی سال 2026-27 میں بندوبستی اضلاع کے لیے جاری اخراجات کا کل تخمینہ 1465.708 ارب روپے ہے، جس کی تفصیل درج ذیل ہے۔ 201.457 ارب روپے، غیر تنخواہی اخراجات 457.1 ارب روپے،
غیر تنخواہی اخراجات تحصیل 43.485 ارب روپے، کیپٹل اخراجات 45.36 ارب روپے، دیگر اخراجات 22 ارب روپے، ڈیٹ مینجمنٹ فنڈ 57 ارب روپے، کل میزان 1465.708 ارب روپے۔ جناب اسپیکر، مالی سال 2026-27 میں ضمشدہ اضلاع کے لیے جاری اخراجات کا کل تخمینہ 180 ارب روپے ہیں، جس کی تفصیل درج ذیل ہیں۔ صوبائی تنخواہیں 65.432 غیر تنخواہی اخراجات تحصیل 43.485 ارب روپے، کیپٹل اخراجات 45.36 ارب روپے، دیگر اخراجات 22 ارب روپے، ڈیٹ مینجمنٹ فنڈ 57 ارب روپے، کل میزان 1465.708 ارب روپے۔ جناب اسپیکر، مالی سال 2026-27 میں ضمشدہ اضلاع کے لیے جاری اخراجات کا کل تخمینہ 180 ارب روپے ہیں، جس کی تفصیل درج ذیل ہیں۔ صوبائی تنخواہیں 65.432 ارب روپے، تحصیل تنخواہیں 49 ارب روپے، پینشن 5.596 ارب روپے، غیر تنخواہی اخراجات صوبائی 29.948 ارب روپے، غیر تنخواہی اخراجات تحصیل 13.033 ارب روپے۔ عارضی طور پر بے گھر افراد کے لیے بجٹ 17 ارب روپے، کل میزان 180 ارب روپے۔ یہاں پر یہ امر خصوصی طور پر اجاگر کرنے کی ضرورت ہے کہ وفاقی حکومت نے ان اخراجات کی مکمل ذمہ داری لینے کے بجائے صرف 95 ارب روپے مختص کیے ہیں۔ جناب اسپیکر، صوبے کے کل اخراجات جاریہ کا خلاصہ درج ذیل ہیں۔ بندوبستی اضلاع 1465.708 ارب روپے، ضمشدہ اضلاع 180 ارب روپے، کل میزان 1645.708 ارب روپے۔ جناب اسپیکر، اب میں ترقیاتی بجٹ کی طرف آتا ہوں۔ مالی سال 2025-26 میں صوبائی سالانہ ترقیاتی پروگرام کی مد میں 195 ارب روپے مختص تھے، تاہم حکومت مختص بجٹ سے بڑھ کر اب تک کل 228 ارب روپے جاری کر چکی ہے۔ اب میں اس معزز ایوان کو ترقیاتی اخراجات کی تفصیل سے آگاہ کروں گا، جس کی مد میں 524.292 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں، جن کی تفصیل درج ذیل ہیں۔ صوبائی سالانہ ترقیاتی پروگرام 235 ارب روپے، ضلعی سالانہ ترقیاتی پروگرام 47 ارب روپے، ضمشدہ اضلاع کا صوبائی سالانہ ترقیاتی پروگرام 29 ارب روپے، ضمشدہ اضلاع کا ضلعی سالانہ ترقیاتی پروگرام 5.8 ارب روپے، ضمشدہ اضلاع کے لیے تیز تر عمل درآمد پروگرام AIP 52.284 ارب روپے، بیرونی معاونت سے چلنے والے منصوبے 150.02 ارب روپے، وفاقی حکومت کی امداد سے چلنے والے ترقیاتی منصوبے 5.188 ارب روپے، کل میزان 526.292 ارب روپے۔ جناب اسپیکر، تمام صوبائی جاری اور ترقیاتی اخراجات کا خلاصہ درج ذیل ہے۔ اخراجات جاریہ 1645.708 ارب روپے، ترقیاتی اخراجات 524.292 ارب روپے، کل میزان 2170 ارب روپے۔ جناب اسپیکر، یہ بجٹ عمران خان صاحب کے ویژن کو مدنظر رکھتے ہوئے 9 اہم تھیمیٹک ایریاز کے گرد ترتیب دیا گیا ہے، جو کہ مندرجہ ذیل ہیں: امن و امان، پولیسنگ اور عوامی تحفظ، نوجوانوں کو بااختیار بنانا، احساس عوام کا، گڈ گورننس، عوامی خدمات اور سماجی تحفظ،
علاقائی تفاوت کا خاتمہ، معاشی ترقی اور روزگار کے مواقع، آبی وسائل کا تحفظ، پینے کا پانی سب کے لیے، موسمیاتی استحکام اور گرین گروتھ، ڈیجیٹل خیبر پختونخوا۔ یہ سال انشاءاللہ خیبر پختونخوا کے لیے امن، خوشحالی اور ترقی کا سال ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ جناب اسپیکر، سیکیورٹی اور پولیسنگ کے نظام کو جدید خطوط پر استوار کرنے اور شہریوں کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے مندرجہ ذیل اقدامات کیے گئے ہیں۔ صوبے میں امن و امان کی صورتحال کو بہتر کرنے کے لیے صوبائی حکومت نے پولیس کے بجٹ میں خاطر خواہ اضافہ کیا ہے۔ مالی سال 2022-23 میں پولیس کا بجٹ 67 ارب روپے تھا، جو مالی سال 2026 اور 27 کے لیے بڑھا کر 191.393 ارب روپے کر دیا گیا ہے۔ یہ 185% کا اضافہ ہے۔ مالی سال 2026-27 میں پولیس پروکیورمنٹ پلان کے لیے 14.5 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں، جس میں جدید اسلحہ اور گولہ بارود کی خریداری کے لیے 7.774 ارب روپے، بلٹ پروف گاڑیوں، APCs اور ٹروپ کیریئرز کی خریداری کے لیے 1.817 ارب روپے، تھرمل کیمرے، ڈرونز اور اینٹی ڈرون سسٹم، جیمرز اور مواصلاتی آلات سمیت جدید ٹیکنالوجی کے لیے 3.562 ارب روپے اور پولیس اہلکاروں کی حفاظت کے لیے بلٹ پروف جیکٹس اور ہیلمٹس کی خریداری کے لیے 1.276 ارب روپے شامل ہیں۔ اسی طرح پولیس ماہانہ آپریشنل سپورٹ کے لیے 7.9 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ ڈسٹرکٹ اپر اور لوور ساؤتھ وزیرستان، اورکزئی اور کرم کے لیے جدید سیف سٹی کے قیام کے لیے 1.78 ارب روپے، جبکہ ڈسٹرکٹ خیبر مومند باجاوڑ کے لیے 1.6 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ 11.846 ارب روپے کر دیے گئے ہیں۔ 14 نئے گورنمنٹ کالجز کی تعمیر کے لیے 362 ملین مختص کیے گئے ہیں۔ اسی طرح آئندہ مالی سال کے بجٹ میں نوجوانوں کے لیے 1.5 ارب روپے کی لاگت سے انٹرنشپ پروگرام شروع کیا جا رہا ہے۔ مومند اور اپر ساؤتھ وزیرستان میں ڈسٹرکٹ سپورٹس کمپلیکسز کی تعمیر کا منصوبہ بھی شامل ہے۔ ہزارہ ڈویژن میں 8 تحصیل پلے گراؤنڈز کے قیام کے پروگرام کے لیے جو میں کرنا چاہتا ہوں ڈپارٹمنٹ کو کہ جو ہم گاڑی ماڈل کالجز میں طلباء کو ڈیجیٹل مہارتوں سے لیس کرنے کے منصوبے کے لیے 40 ملین 5 ارب روپے کی لاگت سے صوبے کے پہلے ٹرائبل میڈیکل کالج کا قیام عمل میں لایا جائے گا، جس کے لیے مالی سال 2026-27 میں 380 ملین روپے مختص کیے گئے ہیں۔ نوجوانوں میں سپورٹس ٹیلنٹ بڑھانے کے لیے گڈ گورننس روڈ میپ کے تحت 110 ملین روپے مختص کیے گئے ہیں۔ اسی طرح گڈ گورننس روڈ میپ کے تحت گریجویٹس کے لیے روزگار کے حصول کو یقینی بنانے کے لیے اور ان کی بین الاقوامی تعلیمی اداروں میں تعلیم اور روزگار سے متعلق رابطہ کے فروغ کے لیے 200 ملین روپے مختص کیے گئے ہیں۔ یونیورسٹی طلباء کے لیے مارک اپ فری سبسڈی کی مد میں 2 ارب مختص کیے گئے ہیں، جس کے تحت 40,000 طلباء کو 5 لاکھ فی طالب علم تک کے حساب سے رقم فراہم کی جائے گی۔ مالی سال 2026-27 میں زرعی گریجویٹس کو مارک اپ فری قرضہ کی فراہمی کے لیے 225 ملین روپے مختص کیے گئے ہیں۔ جناب اسپیکر، گڈ گورننس سروس ڈیلیوری میں بہتری اور سماجی تحفظ مارک اپ فری سبسڈی کی مد میں 2 ارب مختص کیے گئے ہیں۔ خدمات
اور کمزور جس کے طبقات تحت کی معاونت پر مشتمل ہیں۔ 40,000 طلبہ کو مالی 5 سال لاکھ 2000 فی طالب علم تک کے حساب سے رقم اور فراہم کی بیسکلی جائے کمپنی گی۔ کا مقصد یہ مالی سال 2026-27 میں زرعی گریجویٹس کو خدمات کی فراہمی میں بہتری، شفافیت، ڈیجیٹلائزیشن، ادارہ جاتی اصلاحات اور مؤثر حکمرانی کے فروغ میں اہم کردار ادا کرے گی۔ ٹی ڈی پیز کے لیے آئندہ مالی سال میں 17 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں جو وفاق کی جانب سے ادا کیے جانے والے فنڈز ہیں۔ تاہم یہ امر افسوسناک ہے کہ وفاق نے یہ رقم 2022 سے تاحال جاری نہیں کی۔ اس فورم کے ذریعے میں وفاق سے پرزور درخواست کرتا ہوں کہ اس واجب الادا رقم کو جلد از جلد جاری کیا جائے۔ احساس مستحقین کے پروگرام کے لیے 15 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ احساس ماں نئی زندگی نئی امید پروگرام کے لیے 1 ارب روپے کی رقم مختص کی گئی ہے، جس کے ذریعے ماں کو ان کے پہلے 2 بچوں کی پیدائش پر فی بچہ 20,000 روپے مالی معاونت فراہم کی جائے گی۔ خصوصی طلباء کے اسکولوں کی بہتری کے پروگرام کے لیے 100 ملین روپے رکھے گئے ہیں۔ معذور افراد اور بیوہ خواتین کے لیے مارک اپ فری کاروباری قرضوں کا پروگرام بھی شامل ہے، جس کے لیے 230 ملین روپے مختص ہیں۔ 1.1 ارب روپے کی لاگت سے 5 عدد زمون کور کمپلیکسز تعمیر کیے جائیں گے۔ صحافیوں کی فلاح بہبود کے لیے 1 ارب روپے کے 2 منصوبے شامل کیے گئے ہیں، جس کے لیے 250 ملین روپے مختص ہیں۔ گڈ گورننس روڈ میپ کے تحت سماجی فلاح و بہبود کے محکمے کے لیے مجموعی طور پر 387 ملین روپے مختص ہیں، جس میں خواجہ سراہوں کے لیے فلاحی اقدامات کی مد میں 100 ملین روپے بھی شامل ہیں۔ صحت کارڈ پلس پروگرام کا بجٹ 41 ارب روپے سے بڑھا کر آئندہ مالی سال میں 50.4 ارب روپے کر دیا گیا ہے، جبکہ مالی سال 2024 اور 25 میں یہ بجٹ 34 ارب روپے تھا۔ اس طرح حکومت خیبر پختونخوا کا صحت کارڈ پر 3 مالی سالوں میں 2024-25 سے آئندہ مالی سال تک مجموعی خرچ 125.4 ارب روپے ہوگا۔ سرکاری اسپتالوں میں ادویات کی فراہمی کے لیے مختص فنڈ 11.943 ارب روپے سے بڑھا کر 14.263 ارب روپے کر دیا گیا ہے۔ اسپتالوں کی انتظامی بہتری کے نظام کو مزید 72 اسپتالوں تک توسیع دی جا رہی ہے تاکہ خدمات کی فراہمی کو مزید مؤثر، شفاف اور کارکردگی پر مبنی بنایا جا سکے۔ 2819 ڈاکٹرز، ڈینٹل سرجنز اور نرسز کی کانٹریکٹ پر بھرتی کا عمل بھی جاری ہے۔ MTIs کے لیے بجٹ 65 ارب روپے سے بڑھا کر 80 ارب روپے کر دیا گیا ہے۔ کیٹیگری ڈی ہسپتال جمرود کی ٹیچنگ ہسپتال میں اپ گریڈیشن 9.9 ارب روپے کی لاگت سے کی جائے گی۔ کیٹیگری پشاور میں نئے جنرل ہسپتال کی تعمیر کے لیے 4 ارب روپے کا منصوبہ شامل کیا گیا ہے، جس کے لیے 270 ملین روپے مختص ہیں۔ کینسر کے مریضوں کے مفت علاج کے لیے 200 ملین روپے رکھے گئے ہیں۔ فنکشنل BHUs اور RHCs کی ریویمپنگ کے لیے 11 ارب روپے کی لاگت کے
4 منصوبے شروع کیے جا رہے ہیں جس کے لیے 825 ملین روپے مختص کیے گئے ہیں۔ گڈ گورننس روڈ میپ کے تحت صحت کے شعبے میں مختلف اقدامات کے لیے مجموعی طور پر 1.355 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ کیے جا رہے ہیں جس کی یار دیکھو اگر اللہ اور اللہ کا رسول کا نام ہو تو نہیں ابھی جاؤ نا، تو کیوں ادھر کھڑے ہو؟ کیا کر رہے ہو؟ اٹھاؤ ان کو، اٹھاؤ، کاغذ سارے اٹھانے ہیں۔ پاؤں نہ رکھو، پاؤں نہ رکھو۔ یہ ان پہ بلاسفیمی نہیں لگ گیا؟ ہاں یہ ان پہ میں ایسا نہ لکھ کے بھیج دوں۔ گڈ گورننس قادری صاحب روڈ میپ کے تحت صحت کے شعبے میں مختلف اقدامات کے لیے مجموعی طور پر 1.355 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ چیف منسٹر انیشیٹو فار آؤٹ آف اسکول چلڈرن کے لیے 5 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔ مفت نصابی کتب کی فراہمی کے لیے 8.5 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔ جناب اسپیکر، آپ بجٹ میں دیکھیں کسی بھی ٹبر کا نام کسی بھی پروجیکٹ میں شامل نہیں ہے۔ گڈ گورننس روڈ میپ کے تحت ایلیمنٹری اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن کے لیے مجموعی طور پر 10.34 ارب روپے مختص ہیں، جس میں کم کارکردگی والے اسکولوں کے انتظام اور انصرام میں بہتری کے لیے 3.29 ارب روپے، پرائمری اسکولوں میں اساتذہ کی فراہمی کے لیے 1.7 ارب روپے، تعلیم کارڈ پروگرام کے لیے 360 ملین روپے اور پیرنٹ ٹیچر کونسلز کی استعداد کو بڑھانے کے لیے کل 6.148 ارب روپے شامل ہیں۔ صوبے کے ضم اور دیگر اضلاع میں 10 ارب کی لاگت سے 72 چیف منسٹر ماڈل سکولز کا قیام عمل میں لایا جائے گا، جس کے لیے 1 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ ضم اضلاع میں اسکولوں کی اپ گریڈیشن کے منصوبے کے لیے 182 ملین روپے رکھے گئے ہیں۔ انصاف فیمیل اینڈ آرفن ایجوکیشن کارڈ کے لیے 385 ملین کی رقم مختص کی گئی ہے۔ پشاور کی عظمت رفتہ کو بحال کرنے کے لیے اگلے مالی سال کے ترقیاتی بجٹ میں پشاور ریویٹلائزیشن پلان کے تحت 120 ارب روپے کی لاگت کے 29 منصوبے شامل ہیں، جن کے لیے 36 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ رنگ روڈ، جی ٹی روڈ انٹرسیکشن پر لیول 2 فلائی اوور کی تعمیر کے لیے 7 ارب روپے مختص ہیں۔ رنگ روڈ پر مختلف جگہوں پر انڈر پاسز کی تعمیر کے لیے 4.8 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ پشاور میں نئے رنگ روڈ کی تعمیر کا منصوبہ بھی
زیر تجویز ہے۔ پشاور میں رامداس چنگی، لاہوری چوک اور یونیورسٹی روڈ پر انڈر پاسز کی تعمیر کے لیے 3.799 ارب روپے مختص ہیں۔ رنگ روڈ کے مسنگ لنک فیز 3 کی تعمیر کے لیے 1.5 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔ پشاور میں بجلی کی کیبل کو زیر زمین منتقل کرنے کے منصوبے کے لیے 1 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ BRT آپریشنل سبسڈی اور بسوں کی خریداری کے لیے 7.5 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔ ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز میں پبلک سیکٹر ٹرانسپورٹ کی بہتری کے لیے 2 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ خواتین کے لیے پنک بسز شامل ہیں اس میں۔ ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز میں پبلک سیکٹر ٹرانسپورٹ کی بہتری کے لیے 2 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ ریسکیو سروسز کی تمام تحصیلوں میں توسیع کے لیے 2.2 ارب روپے کی لاگت کے 15 منصوبے شامل کیے گئے ہیں، جس کے لیے 755 ملین روپے مختص ہیں۔ گڈ گورننس روڈ میپ کے تحت مائننگ ریسکیو سروسز کی استدعاکار بڑھانے کے لیے 200 ملین روپے مختص کیے گئے ہیں۔ 22.2 ارب روپے کی گرانٹ لوکل کونسلز کے لیے مختص کیے گئے ہیں، جبکہ واٹر سپلائی اینڈ سینیٹیشن کمپنیز اور واٹر اینڈ سینیٹیشن سروسز پشاور کے لیے 6.6 ارب روپے بطور گرانٹ مختص کیے گئے ہیں۔ جناب اسپیکر، اس میں کسی ٹبر کے بڑے کا نام نہیں ہے۔ جناب اسپیکر، صوبائی حکومت اضلاع کی سطح پر تفویض شدہ محکمہ کو ان کی تمام ضروریات کو پورا کرنے کے لیے فنڈز فراہم کر رہی ہے۔ موجودہ مالی سال کے دوران ضلعی اور تحصیل سطح پر تفویض شدہ محکموں کی اخراجات کی مد میں 343 ارب روپے جاری کیے گئے ہیں۔ جناب اسپیکر، صوبے کے پسماندہ اور دور افتادہ علاقوں میں ترقیاتی خلا کو کم کرنے، معاشی مواقع بڑھانے اور سماجی اور اقتصادی بہتری کے لیے متعدد اہم منصوبے شامل کیے گئے ہیں۔ صوبے کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہزارہ کی عوام کی محرومیوں کا ازالہ کرنے کے لیے 200 ارب روپے کی لاگت سے خوشحال ہزارہ پروگرام کے تحت 119 منصوبے شامل کیے گئے ہیں، جس کے لیے 4.2 ارب روپے مختص ہیں۔ اپر چترال کی تاریخ میں پہلی دفعہ 5 ارب کی لاگت کا انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ پیکج دیا جا رہا ہے، جس کے لیے 200 ملین روپے رکھے گئے ہیں۔ ضمشدہ اضلاع اور سب ڈویژنز میں روخانہ قبائل انٹیگریٹڈ ڈیولپمنٹ پیکج کے تحت 31.5 ارب کی لاگت کے منصوبے شامل کیے گئے ہیں۔ ضمشدہ علاقوں کے لیے جامع ترقیاتی پیکجز کے پروگرام کے لیے 235 ملین روپے مختص کیے گئے ہیں۔ ضمشدہ اضلاع میں احساس نوجوان پروگرام کے لیے 200 ملین روپے مختص کیے گئے ہیں۔ ہنگو، لکی مروت، کوہاٹ، ہری پور، سوابی اور کرک میں علاقائی ترقی کے 11 منصوبوں کے لیے مجموعی طور پر 6.8 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ جناب اسپیکر، معاشی نمو، روزگار کے مواقع اور نجی سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے حکومت نے سیاحت، زراعت، معدنیات اور صنعتی ترقی کے شعبوں میں متعدد اہم منصوبوں پر کام شروع کیا ہے۔ صوبے میں انفراسٹرکچر کی ترقی کے لیے سڑکوں کے شعبے میں مجموعی طور پر 52.9 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں، جن کے ذریعے 243 نئے اور 482 جاری منصوبوں پر عمل درآمد کیا جائے گا۔ حکومت نے ہزارہ ڈویژن میں سیاحتی علاقوں تک رسائی کے لیے سڑکوں کی تعمیر کا منصوبہ شروع کیا ہے، جس کی مجموعی لاگت 8.92 ارب روپے ہے۔ مالی سال 2026-27 کے لیے 920 ملین روپے مختص کیے گئے ہیں۔ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ آف ملاگوری ماربل کلسٹر کے لیے 100 ملین روپے مختص کیے گئے ہیں۔ زم اضلاع میں سیاحت کے فروغ کے لیے 800 ملین روپے کی لاگت کا منصوبہ شامل کیا گیا ہے۔ رورل اکنامک ٹرانسفارمیشن پلان کے لیے
770 मिलियन रुपए फराहम किए जाएंगे। मुमन मार्बल सिटी के कयाम के लिए 140 मिलियन रुपए मुख्तस किए गए हैं। प्रमोशन ऑफ ड्राई लैंड फार्मिंग प्रैक्टिसेस इन साउदर्न डिस्ट्रिक्ट्स के लिए 300 मिलियन रुपए रखे गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा इंटीग्रेटेड टूरिज्म डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए 3 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। ज़रूरी इस्लाहात और ख़वातीन की माशी तरक्की के फ़रोग़ के लिए 100 मिलियन रुपए मुख्तस किए गए हैं। अक़लियती बरादरियों के समाजी तहफ़्फ़ुज़ और माशी खुद कफालत के प्रोग्राम के लिए 51.5 मिलियन रुपए रखे गए हैं। वुमेन इकोनॉमिक एम्पावरमेंट एंडोमेंट फंड के लिए 100 मिलियन मुख्तस किए गए हैं। एहसास किसान का प्रोग्राम के लिए 2 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं, जो डैप काट की सब्सिडी की मद में इस्तेमाल किए जाएंगे। 2 अरब रुपए बैरून मुल्क जाने के ख्वाहिशमंद शहरियों को बिलासूद कर्ज फराहम करने के लिए मुख्तस किए गए हैं, जिसके जरिए 30,000 ओवरसीज वर्कर्स को फी कस 5 लाख रुपए फराहम किए जाएंगे। जनाब स्पीकर, साफ पीने का पानी सबके लिए विजन के तहत मंदरज झैल इकदामात किए गए हैं। साफ पीने के पानी की फराहमी के मंसूबे के लिए तरक्याती बजट में मजमूई तौर पर 12.712 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं, जिनके जरिए 55 नए और 53 जारी मंसूबों पर अमल दरामद किया जाएगा। कुहाट में वाटर सप्लाई के लिए 3.8 अरब रुपए की मजमूई लागत के 2 मंसूबे शामिल किए गए हैं, जिसके लिए 150 मिलियन रुपए मुख्तस किए गए हैं। तेमरगरा सिटी में साफ पानी की फराहमी के लिए 2.5 अरब की लागत का मंसूबा शामिल किया गया है। मौजूदा ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई स्कीम्स में पानी जखीरा और तकसीम के निज़ाम की बेहतरी के लिए 100 मिलियन रुपए मुख्तस हैं। दीर अपर टाउन और वाड़ी में 3.3 अरब की लागत के 2 वाटर सप्लाई मंसूबे शामिल किए गए हैं। जनाब स्पीकर, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़, मौसमियाती तब्दीलियों के असरात से निमटने, ग्रीन एनर्जी के फ़रोग़ और पायदार तरक्की के लिए मंदरज झैल इक़दामात तजवीज़ किए गए हैं। तरक्याती बजट में माहौलियात के शोबे में 98.99 मिलियन रुपए मुख्तस किए गए हैं, जिनके जरिए 4 नए और 3 जारी मंसूबों पर काम किया जाएगा। जमशुदा अजला में घरों की सोलराइजेशन के मंसूबे के लिए 13.23 अरब रुपए रखे गए हैं। तिरा वैली में माइक्रो हाइडल पावर स्टेशंस की बहाली के मंसूबे के लिए 130 मिलियन रुपए मुख्तस हैं। खैबर पख्तूनख्वा सोलराइजेशन ऑफ हाउसेज इनिशिएटिव फेज 1 100% सब्सिडाइज्ड के लिए 1 अरब रुपए, जबकि खैबर पख्तूनख्वा सोलराइजेशन ऑफ हाउसेज इनिशिएटिव फेज 1 50% सब्सिडाइज्ड के लिए 410 मिलियन रुपए मुख्तस हैं। कुदरती आफात से निमटने और पेशगी इक़दामात के लिए 258 मिलियन रुपए रखे गए हैं। BRT के लिए इलेक्ट्रिक बसों की खरीदारी के लिए 4.989 अरब रुपए की लागत का मंसूबा शामिल है। इलेक्ट्रिक बाइक्स और इलेक्ट्रिक रिक्शों के इस्तेमाल को फ़रोग़ देने के लिए 2.5 अरब रुपए मार्कअप फ्री सब्सिडी की मद में मुख्तस किए गए हैं। डेट मैनेजमेंट फंड की तर्ज पर कुदरती और हंगामी आफात के खतरात से निमटने के लिए फंड का क़याम अमल में लाया गया है, जिसके लिए 12 अरब रुपए मुख्तस हैं। जनाब स्पीकर, देही और शहरी इलाकों में पानी के मौसर इस्तेमाल, आपाशी के निज़ाम की बेहतरी और आबी वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुतादिद डैम्स, कैनाल सिस्टम्स और वाटर रिचार्ज मंसूबे शामिल किए गए हैं। इस मकसद के लिए रवां साल के तरक्याती बजट में 22.775
ارب روپے مختص کیے گئے ہیں، جن کے ذریعے 71 نئے اور 164 جاری منصوبوں پر عمل درآمد کیا جائے گا۔ میں اس معزز ایوان کے سامنے ان میں سے چند اہم منصوبوں کی تفصیلات پیش کرتا ہوں۔ خواتین بھی ہیں اور ایجوکیشن بھی ہیں۔ پختوں کی بیا پوئی گم کا پوردو نہ پوئی۔ ڈسٹرکٹ مردان میں 3 ارب کی لاگت سے سرخاوی ڈیم کا منصوبہ شامل کیا گیا ہے، جس کے لیے 200 ملین روپے مختص کیے گئے ہیں۔ ڈسٹرکٹ ہری پور میں 1.45 ارب روپے کی لاگت سے برواسا ڈیم کا منصوبہ شامل کیا گیا ہے۔ ڈسٹرکٹ ہنگو میں 7.4 ارب روپے کی لاگت سے توراواری ڈیم کا منصوبہ شامل کیا گیا ہے۔ کنسٹرکشن آف لگوانی ڈیٹینشن ریچارج ڈیم ڈسٹرکٹ بنیر کے تحت زیر زمین پانی کی سطح کی بحالی کا منصوبہ شامل ہے، جس کے لیے 200 ملین روپے رکھے گئے ہیں۔ خان میر کلے ڈیم ڈسٹرکٹ اور اگزئی کی تعمیر کے لیے 7.4 ارب روپے کی لاگت کا منصوبہ شامل کیا گیا ہے۔ خانکوٹ ڈیم ڈسٹرکٹ ساؤتھ وزیرستان کی تعمیر کے لیے 1.5 ارب روپے کی لاگت کا منصوبہ شامل کیا گیا ہے۔ زمشدہ اضلاع میں زرعی پانی کو مؤثر استعمال اور آبی ذخائر کے تحفظ کے لیے 1.2 ارب روپے کی لاگت کا منصوبہ شامل کیا گیا ہے۔ جناب اسپیکر، ڈیجیٹل کے پی کے تحت حکومت نے ٹیکنالوجی پر مبنی خدمات کی فراہمی، جدید گورننس کے فروغ اور ڈیجیٹل معیشت کی ترقی کے لیے جامع اقدامات تجویز کیے ہیں تاکہ عوامی خدمات کی مؤثر فراہمی اور معیشت کی او بم سکھو ڈیجیٹل کے پی کے تحت حکومت نے ٹیکنالوجی پر مبنی خدمات کی فراہمی، جدید گورننس کے فروغ اور ڈیجیٹل معیشت کی ترقی کے لیے جامع اقدامات تجویز کیے ہیں تاکہ عوامی خدمت کی مؤثر فراہمی اور معیشت کی جدید خطوط پر منتقلی کو یقینی بنایا جا سکے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اتھارٹی کے قیام کے لیے 1 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ ڈیجیٹل سٹی ہری پور کے قیام کے لیے 221 ملین روپے مختص ہیں۔ پشاور میں فری پبلک وائی فائی کی سہولت فراہم کرنے کے لیے 500 ملین روپے مختص ہیں۔ گڈ گورننس روڈ میپ کے تحت ڈیجیٹل لینڈ ریکارڈ سسٹم کو جدید خطوط پر استوار کرنے کے لیے 375 ملین روپے مختص کیے گئے ہیں۔ ایمرجنسی سروسز کی ڈیجیٹل انٹیگریشن کے لیے 300 ملین روپے کی لاگت کا منصوبہ شامل ہے۔ خیبر پختونخوا سائبر سیکیورٹی آپریشن سینٹر کے قیام کے لیے 900 ملین روپے کی لاگت کا منصوبہ شامل ہے۔ زمشدہ اضلاع ڈیجیٹل کنیکٹ فیز 2 کے منصوبے کے لیے 33.5 ملین روپے رکھے گئے ہیں۔ ڈیجیٹل پینشن اور پیرول مینجمنٹ سسٹم کے لیے 50 ملین مختص کیے گئے ہیں۔ جناب اسپیکر، زمشدہ اضلاع کی ترقی اور خوشحالی ہماری حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ اس عزم کے تحت مالی سال 2026-27 میں زمشدہ اضلاع کے لیے سالانہ ترقیاتی پروگرام کے تحت 29 ارب روپے جبکہ ایکسلریٹڈ امپلیمنٹیشن پروگرام کے تحت 52 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ تاہم یہاں میں واضح کرتا چلوں کہ وفاقی حکومت کی طرف سے اے آئی پی کی مد میں صرف 27 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ اس سال 37 ارب روپے جو مختص کیے گئے تھے وفاق کی طرف سے، اس میں صرف صوبائی حکومت کو 22 ارب روپے دیے گئے ہیں اور باقی روپے کاٹ دیے گئے تھے۔ مزید برآں زمشدہ اضلاع کی جاری اخراجات کے لیے
180 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं, जो गुज़श्ता साल के मुकाबले में 12.5% ज्यादा हैं। ये नुमाया सरमायाकारी इस अमर का वाज़ा सबूत है कि हुकूमत जमशुदा अज़ला को कौमी दायरे में शामिल करने और वहाँ की आवाम को बेहतर खिदमात, रोजगार के मौके और खुशहाली फराहम करने के लिए पुरज़म है। जनाब स्पीकर, अब मैं इस मुअज़्ज़ज़ ज़बान के सामने मुख्तलिफ महकमों के माली साल 2026-27 के बजट का 2025-26 के बजट से तकाबली जायजा पेश करना चाहूंगा। महकमा सेहत का बजट 275.79 अरब रुपए से बढ़ाकर 334.872 अरब रुपए कर दिया गया है। तालीम का मुजमुई बजट 419.739 अरब रुपए से बढ़ाकर 468.379 अरब रुपए कर दिया गया है। महकमा पुलिस का बजट 164.522 अरब रुपए से बढ़ाकर 191.393 अरब रुपए कर दिया गया है। महकमा होम और ट्राइबल अफेयर्स का बजट 15.154 अरब रुपए से बढ़ाकर 29.679 अरब रुपए कर दिया गया है। लोकल गवर्नमेंट का बजट 56.217 अरब रुपए से बढ़ाकर 90.473 अरब रुपए कर दिया गया है। महकमा ज़कात का बजट 19.113 अरब से बढ़ाकर 28.254 अरब रुपए कर दिया गया है। महकमा ट्रांसपोर्ट का बजट 10.102 अरब से बढ़ाकर 14.577 अरब रुपए कर दिया गया है। महकमा एनर्जी एंड पावर का बजट 29.139 अरब से बढ़ाकर 42.934 अरब रुपए कर दिया गया है। महकमा ज़राअत का बजट 25.036 अरब से बढ़ाकर 29.438 अरब रुपए कर दिया गया है। जनाब स्पीकर, बढ़ती हुई महंगाई के पेश नजर हुकूमत ने आवाम और मुलाजमीन को रिलीफ देने के लिए दर्ज झेल इकदाम तजवीज किए हैं। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 7% इजाफे की तजवीज है। मजीद बरा इडहाक रिलीफ 2022 और इडहाक रिलीफ 2025 को बुनियादी तनख्वाह में जम करने की भी तजवीज पेश की जा रही है। पेंशन में भी 7% इजाफे की तजवीज है। कन्वेंस अलाउंस में 50% इजाफे की तजवीज है। स्पेशल कन्वेंस अलाउंस को 6,000 रुपए से बढ़ाकर 10,000 रुपए करने की भी तजवीज दी गई है। सेक्रेटरीट मुलाजमीन की रिहाइश के मसाइल को हल करने के लिए हाउस रिक्विजिशन अलाउंस मुतारिफ करने की भी तजवीज है। वफाकी हुकूमत ने कम से कम उजरत 40,700 रुपए मुकर्रर की है, जबकि हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा ने गरीब और मेहनत कश तबके को रिलीफ फराहम करने के लिए कम अज कम उजरत 40,000 से बढ़ाकर 45,000 रुपए करने की तजवीज दी है। जनाब स्पीकर, माली साल 2026-27 के बजट में महसूलात की मद में 182.41 अरब रुपए का तखमीना लगाया गया है, जो कि पिछले साल के मुकाबले में 50 अरब रुपए ज्यादा है। हुकूमत के इकदामात की वजह से पिछले 2 साल में महसूलात 2 गुना बढ़ा दिए गए हैं। इस तखमीने की बुनियादी तफसीलात मंदरजा झेल हैं। हुकूमत के विजन के मुताबिक कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया है। हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा ने कारोबारी बरादरी को नुमाया माली रिलीफ फराहम करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस की शरह 2% से कम करके 0.75% करने की तजवीज दी है।
جس کے نتیجے میں سیس کی بوجھ میں 62% سے زائد کمی واقع ہوگی۔ یہ اقدام کاروبار کرنے کی لاگت کم کرنے، سرمایہ کاری کو فروغ دینے اور صوبے میں معاشی سرگرمیوں کو مزید مستحکم بنانے کی جانب ایک اہم قدم ہے۔ موجودہ 0.75% شرح ملک میں انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ سیس کی کم ترین شرح ہوگی، جس سے خیبر پختونخوا سرمایہ کاری، تجارت اور صنعت کے لیے ایک زیادہ پرکشش صوبہ بن جائے گا۔ اس ریلیف پیکیج سے کاروباری اعتماد میں اضافہ، زیر التوا تنازعات کے خاتمے اور صوبے میں پائیدار معاشی ترقی کی راہ ہموار ہونے کی توقع ہے۔ 5 مرلے تک کے رہائشی اور کمرشل پراپرٹیز کو پراپرٹی ٹیکس میں چھوٹ دی گئی ہے، جس سے تقریباً 2 لاکھ گھرانے مستفید ہوں گے۔ ہوٹل بیڈ ٹیکس کو 7% سے کم کر کے 5% کر دیا گیا ہے۔ کم از کم ماہانہ آمدنی والے افراد پر پروفیشنل ٹیکس ختم کر دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بنیادی پے سکیل 1 تا 6 کے ملازمین کو بھی پروفیشنل ٹیکس سے مستثنی قرار دیا گیا ہے۔ صنعتی عمارتوں کے لیے ٹیکس بقایا جات پر 30% چھوٹ دی گئی ہے۔ یہ امر قابل ذکر ہے کہ حکومت خیبر پختونخوا نے سابقہ فاٹا اور پاٹا کے لیے ٹیکس میں ریلیف پالیسی کو برقرار رکھا ہے اور مالی سال 2026-27 میں بھی ان علاقوں پر کوئی نیا ٹیکس نافذ نہیں کیا گیا ہے۔ جناب اسپیکر، اب میں معزز اراکین اسمبلی کے سامنے بجٹ 2026-27 کے کل محصولات اور اخراجات کا خلاصہ پیش کرتا ہوں۔ کل محصولات 2122 ارب روپے، کل اخراجات جاریہ ترقیاتی اخراجات 2170 ارب روپے۔ جناب اسپیکر، آئندہ مالی سال کے بجٹ میں 48 ارب روپے کا خسارہ متوقع ہے۔ حکومت اس خسارے کو اپنی بچت سے پورا کرے گی اور اس کے لیے کوئی قرض نہیں لے گی انشاءاللہ تعالی۔ جناب اسپیکر، اب میں اس معزز ایوان کے سامنے صوبہ خیبر پختونخوا کی جانب سے وفاقی حکومت سے اہم مطالبات کو ایک بار پھر مؤثر انداز میں اجاگر کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ انہی اقدامات پر ہمارے مالی استحکام اور ترقیاتی اہداف کا انحصار ہے۔ صوبائی حکومت قبائلی اضلاع کے انضمام کے بعد مسلسل یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ ضمشدہ اضلاع کے لیے فنڈنگ NFC کے طے شدہ طریقہ کار کے مطابق فراہم کی جائے، مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ایک طرف وفاق اپنے وعدوں کے مطابق وسائل فراہم نہیں کر رہا اور دوسری طرف 25ویں آئینی ترمیم کے تحت جائز حصہ بھی مکمل طور پر ادا نہیں کیا جا رہا۔ جناب اسپیکر، 10th NFC ایوارڈ کی مدت جولائی 2025 میں ختم ہو چکی ہے اور 11th NFC تشکیل دیا جا چکا ہے، لیکن ابھی تک 11th NFC ایوارڈ پر کوئی خاطر خواہ پیش رفت نہیں ہوئی ہے اور اس تاخیر کے باعث ضمشدہ اضلاع کی محرومیاں مزید بڑھ رہی ہیں۔ ملک کے دیگر حصوں میں بجٹ میں اضافہ ہو رہا ہے، مگر ان علاقوں کو آبادی کے تناسب سے ان کا حق نہیں دیا جا رہا۔ رواں مالی سال میں صوبائی حکومت نے اپنے محدود وسائل سے تقریباً 30 ارب روپے ضمشدہ اضلاع کی ضروریات پر خرچ کیے ہیں۔ جناب اسپیکر، خیبر پختونخوا کی حکومت کی کوششوں سے قومی اقتصادی کونسل کے حالیہ اجلاس میں وزیر اعظم پاکستان نے 6 ماہ میں NFC ایوارڈ کو مکمل کرنے کا عندیہ دے دیا ہے۔ اگر یہ ایوارڈ اس مدت میں مکمل نہ ہوا تو ضمشدہ اضلاع کا آئینی حصہ 7th NFC ایوارڈ میں شامل کر لیا جائے گا۔ ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ 11th NFC ایوارڈ کو وزیر اعظم کے وعدے کے مطابق طے شدہ مدت میں مکمل کیا جائے۔ جناب اسپیکر، مزید ہم اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس جلد از جلد بلایا جائے تاکہ صوبے کے اہم معاشی مسائل
جیسے کہ نیٹ ہائیڈل پرافٹ، ٹوبیکو سیس، تیل کی رائلٹی، جن کی مد میں وفاق کے ذمے اربوں روپے کے بقایا جات ہیں، واجب الادا ہیں، کا بر وقت فیصلہ ہو سکے۔ جناب اسپیکر، اپنے گفتگو کو سمیٹتے ہوئے میں اس معزز ایوان کے تمام اراکین سے پرزور اپیل کرتا ہوں کہ آئیں ہم سب مل کر اپنے صوبے کے عوام کے لیے ایک خوشحال، مضبوط اور روشن مستقبل کی بنیاد رکھیں۔ یہ بجٹ محض اعداد و شمار کا مجموعہ نہیں، بلکہ ہماری اجتماعی بصیرت، معاشی استحکام اور سماجی انصاف کے عزم کا ایک جامع اور واضح روڈ میپ ہے۔ ہم نے تعلیم، صحت، انفراسٹرکچر اور ماحولیاتی تحفظ جیسے بنیادی شعبوں میں ٹھوس اور بامقصد اصلاحات کو ترجیح دی ہے تاکہ ترقی کے ثمرات بلا امتیاز معاشرے کے ہر طبقے تک پہنچیں، بالخصوص وہ طبقات جو طویل عرصے سے ترقی کے ثمرات سے محروم ہیں۔ اپنی گفتگو کا اختتام میں ایک شعر سے کرتا ہوں کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ پاکستان تحریک انصاف پائندہ باد، عمران خان زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔